अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। हमेशा की तरह व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। अगर आप अपनी वॉइस में भेजना चाहते हैं तो प्लीज़ भेज दें और कोशिश करें कि डिस्ट्रॉशन ना हो या शोर ना हो। अगर ये फीज़ेबल होगी डेफिनेटली मैं डायरेक्ट प्ले कर दूंगा इसको। और आज की जो पहली स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये बेसिकली एक मैसेज भी है तमाम पेरेंट्स के लिए जो न्यूली जो है वो फादर मदर बनते हैं या उनके यहाँ बच्चे की विलादत होती है। एक हमारे दोस्त हैं काशिफ इकबाल साहब, ये बेसिकली स्टोरी उन्होंने सेंड की है और ये बताते हैं कि इनका जो कज़न था उसकी अभी 2016-17 में शादी हुई थी। ये बताते हैं कि शादी के बाद सब कुछ नॉर्मल था, सब अच्छा चल रहा था और माशाल्लाह उनके यहाँ फिर एक औलाद की पैदाइश हुई और एक जो है लड़का पैदा हुआ। अब जब ये लड़का पैदा हुआ तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि नया नया जब कोई बच्चा पैदा होता है तो लोग मुख्तलिफ़ प्रोग्राम किया करते हैं। कोई अकीका करता है, कोई खुशी करता है, कोई मिलाद वगैरह करता है या जैसे जैसे लोगों के रिलीजन होते हैं उनके मुताबिक वो जो भी काम होते हैं वो किया करते हैं। कोर पर्पस खुशी को सेलिब्रेट करना होता है, लोगों को अपने साथ शामिल करना होता है। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि जब इनके यहाँ बेटे की विलादत हुई तो उन्होंने भी तकरीबन 10 या 15 दिन के बाद एक छोटा सा प्रोग्राम रखा और जिसमें सबको इनवाइट किया और सबको कहा गया कि आज का खाना जो है वो हमारी तरफ से है, सब लोग लिहाजा इनवाइटेड हैं और सब लोग आएँ और हमारी खुशी में शामिल हों। बहरहाल एक एक करके सारे मेहमान आते चले गए। अब आपको पता है हमारी जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारे लोग फ्रंट पे आपसे बहुत अच्छा मिल रहे होते हैं लेकिन बैक एंड पे दिल में बहुत ही आपसे बुग़्ज़ रखते हैं, हसद करते हैं, आपके ख़िलाफ़ होते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, जिन्हें आम तौर पे मुनाफिक कहा जाता है। तो आई एम सॉरी, थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन ऐसा ही है। हर किसी की फैमिली में इस तरह के लोग हुआ करते हैं जो सामने कुछ होते हैं और पीछे कुछ होते हैं। तो ऐसा शायद इनकी फैमिली में भी था कि इन लोगों ने जब सबको इन्वाइट किया तो बारी बारी लोग आते रहे, गिफ्ट लेके आते रहे और एक एक करके गिफ्ट देते रहे और बज़ाहिर देखने से ऐसा लगता था कि सब बहुत खुश हैं। अच्छा, अब उसके बाद जो है जब लोगों ने गिफ्ट वगैरह दे दिए तो एक छोटा सा फ़ोटो सेशन था जो रखा गया था, वो हुआ और उसके होने के बाद फिर खाना खोल दिया गया। तो जितने भी गेस्ट वगैरह थे सबके सब लोगों ने खाना वगैरह खाया और उसके बाद सब अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हो गए। अच्छा, अजीब बात ये थी कि तकरीबन ये बताते हैं कि 24 के करीब फैमिलीज़ थी जो इन्वाइटेड थी और तकरीबन 22 के करीब गिफ्ट्स थे जो आए थे। अच्छा, जो इसमें अजीब बात थी वो ये थी कि तकरीबन 15 लोगों ने अपना कोई नाम वगैरह कुछ नहीं लिखा था और ऐसे ही गिफ्ट दे दिए थे। आज जब आपको पता है कि 15 लोगों के गिफ्ट एक तरह से मतलब कुछ नाम के बगैर हो या कुछ ना लिखा हो तो ये पहचानना या याद रखना मुश्किल हो जाता है कि किसने क्या दिया था। खैर बहरहाल खाना वगैरह खा के जब सब लोग चले गए तो इन लोगों ने सोचा कि रात बहुत हो चुकी है, अब हम एक काम करते हैं कि हम लोग भी सो जाते हैं और कल सुबह फिर देखेंगे कौन से गिफ्ट किसने दिए हैं। खैर अब ये बताते हैं कि हम लोग सोने के लिए लेट गए और जहाँ पे एक कमरा था वहाँ पे सारे के सारे गिफ्ट रख दिए गए थे और उस सेम कमरे में ही ये लोग सो रहे थे। अब ये बताते हैं कि जैसे ही रात के तकरीबन 2 या 3 बजे का टाइम हुआ तो इन्होंने महसूस किया कि जैसे जो गिफ्ट्स वगैरह हैं उसमें जैसे पियानो था वो खुद ब खुद बजना शुरू हो गया। उसके साथ साथ जो एक एलिफेंट था, जो चाबी वाला एलिफेंट था, वो भी एकदम से बजना शुरू हो गया। गर्ल्स के मुख्तलिफ जो टॉयज़ थे वो खुद ब खुद बजना शुरू हो गए। अब ये थोड़ा सा परेशान हुए। इन्होंने ये सोचा कि हो सकता है कि एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं तो उसकी वजह से शायद कोई बटन है जो प्रेस हो जाता है और ये खुद ब खुद बजना शुरू हो जाते हैं। वेल इन्होंने इग्नोर किया, दोबारा सोने की कोशिश करने लगे। अब ये बताते हैं कि दोबारा सोने की जब हमने कोशिश की तो उसके बाद दोबारा ऐसा हुआ कि मुसलसल जो है कुछ ना कुछ म्यूज़िक बजता, कोई ऐसी बात हो जाती, किसी की लाइट जल जाती, जिससे हम बड़ा परेशान हो जाते। अब जब ये 2-3 दफ़ा हो चुका तो मेरी जो बेगम थी यानी उनकी जो वाइफ़ थी वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और उनकी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उनको बहुत से लोगों पे पहले से शक था कि कुछ इस तरह के मामला भी हैं जो हो सकते हैं, लेकिन जो इनके शौहर थे वो इस बात पे बज़िद थे कि ये जो टॉयज़ हैं इनमें कोई मेल फंक्शन है या एक दूसरे पे रखने की वजह से हो रहा है। खैर जैसे तैसे करके रात गुजर गई। अच्छा, इस रात के दौरान तकरीबन 4 बजे जो टॉयज़ वगैरह थे खुद ब खुद बजे। अब सुबह जब इनकी वाइफ उठी तो वो बज़िद थी कि मेरा दिल नहीं मान रहा, आप बेहतर है कि किसी को बुला लें या किसी को दिखा दें।
اور اللہ کی طرف سے مدد یہی تھی کہ انہوں نے ایسا ہی کیا، جو قریبی مسجد کے امام صاحب تھے ان کو اپنے ساتھ لے کے آئے۔ بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ ان کو لے کے آئے، انہوں نے چیک کیا، اور انہوں نے چیک کرنے کے بعد باقاعدہ بتایا کہ یہ جو ٹوائز ہیں ان میں بہت سارے ٹوائز اس طرح کے ہیں کہ جن ٹوائز کے ذریعے آپ کے گھر میں دیگر مخلوقات یا ماورائی مخلوقات یا شیطانی مخلوقات جو ہیں وہ بھیجی گئی ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے بچہ یہ یوز کرے گا یا آپ یہ یوز کریں گے یا ان کو ٹچ کریں گے تو آپ پہ مختلف قسم کے اثرات ہو جائیں۔ خیر، وہ جو امام صاحب تھے انہوں نے سارے ٹوائز کو ایک ایک کر کے چیک کیا، اور ان میں سے تقریباً یہ بتاتے ہیں کہ 7 یا 8 ایسے ٹوائز تھے جن میں اس طرح کا ان کو شبہ تھا کہ کچھ اس طرح کے معاملات موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹوائز ہیں یہ کسی کے ہاتھ قبرستان میں آپ بھجوا دیں، وہاں چھوڑ دیں، یا ہو سکے تو کسی گراؤنڈ میں کسی کھلی جگہ پہ اس کو لے آ کے چھوڑ دیں۔ باقی جو امام صاحب تھے انہوں نے کچھ تعویذات وغیرہ ان کو دیے اور کچھ وظائف وغیرہ ان کو پڑھنے کے لیے دیے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ میں نے ان وظائف پہ عمل کیا، وہ جو تعویذات تھے ان کو پہن لیا، تو اللہ کا شکر ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے ہمارے گھر کے معاملات بہتر ہو گئے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں بر وقت پتہ چل گیا کہ ہم پہ کوئی جادو یا کوئی اس طرح کا معاملہ کرنے کی کوشش کی آ رہی ہے۔ اگر ہمیں بر وقت یہ پتہ نہیں چلتا تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس جادو کا یا اس کالے جادو کا یا اس اثرات کا یا ان برے اعمال کا شکار ہو جاتے۔ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ گھر کا ماحول بالکل ٹھیک ہے اور کوئی نقصان کسی بھی قسم کا ہمیں نہیں ہوا، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نماز پڑھتے ہوئے کوئی ان کے ارد گرد موجود ہے، خاص طور پہ ان کے لیفٹ سائڈ پہ کوئی نہ کوئی ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ جب یہ سلام پھیرتے ہیں اور اس طرف دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا۔ یہ بتاتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد سے ہم نے جو بھی ہمارے عزیز و قریب سے ان سے ملنا جلنا لمیٹڈ کر دیا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے کوئی چیز ایکسیپٹ نہ کریں، نہ کوئی کھانے کی چیز لیں، نہ کوئی ٹوائز وغیرہ لیں۔ اچھا، آج کی جو دوسری سٹوری ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، اور یہ فیض احمد صاحب نے ہمیں بھیجی ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے جو مطلب فادر تھے اور ان کے جو چچا وغیرہ تھے تو یہ شروع سے ہی ابراڈ میں مقیم تھے، اور کافی عرصے سے سمجھ لیں کہ ڈیکیڈز سے وہاں پہ رہتے چلے آ رہے تھے۔ اچھا، جب ان کی پیدائش ہونے والی تھی تو جو ان کے فادر تھے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم واپس پاکستان چلتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں، چاہے آپ انڈیا سے ہوں، پاکستان سے ہوں یا بنگلہ دیش سے ہوں، ایک حد تک آپ وہاں پہ رہا کرتے ہیں، اس کے بعد الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو واپس آنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی جو برداشت ہوتی ہے اس کی ایک حد ہوتی ہے اور اس کا ایک آپٹیمل لیول ہوتا ہے۔ جب وہ ریچ ہو جاتا ہے تو آپ ڈیفینیٹلی اس ملک کو چھوڑتے ہیں، واپس پھر اپنے ملک میں، اپنے دیس میں، اپنی گلیوں میں آ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہوا کہ ان کے فادر کو بھی ایک دم سے مطلب وطن کی محبت جو تھی وہ جاگی، اور انہوں نے سوچا کہ اب بہت ہو چکی ہے، ہم یہاں پہ رہ چکے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کسی بھی ملک میں آپ رہیں دنیا میں، میرا اپنا بھی ایکسپیرینس یہی ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کو اپنے ملک واپس جانا ہوتا ہے، اور آپ سمجھ لیں سیکریفائس کر رہے ہوتے ہیں ابراڈ۔ خیر، اسٹوری کی طرف آتے ہیں تو ان کے فادر نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ واپس پاکستان جاتے ہیں، اور جب یہ لوگ واپس پاکستان آئے تو ڈیفینیٹلی ظاہر سی بات ہے ان کے پاس کچھ پیسے وغیرہ بھی تھے، تو انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ جو ہائی وے ہے، سپر ہائی وے جو کہلاتا ہے کراچی میں، وہاں پہ گلشن معمار کا ایریا ہے، تو ان لوگوں نے سوچا کہ گلشن معمار میں کوئی بڑا سا پلاٹ لے لیتے ہیں اور اس کی تعمیر کر لیتے ہیں، جب اس کی تعمیر ہو جائے گی تو وہاں پہ رہنا شروع کر دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ ان لوگوں نے جلدی جلدی سے اس کو بنوانا شروع کیا، اور کیونکہ پیسے کی فراوانی تھی، پیسوں کا مسئلہ ہی نہیں تھا، 1 سال کے اندر اندر یہ جو بڑا سا ان کا بنگلہ تھا یا گھر تھا وہ تیار ہو گیا۔ اب ان کے جو چچا تھے ان کے اندر شروع سے ایک عادت تھی کہ ان کو پرائیویسی بہت عزیز تھی، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کو ہر جگہ پرائیویسی ملے، اور ایسے ہوا کہ ان کے چچا نے جو سب سے کونے والا کمرہ تھا وہ لیا، وہاں سے پھر باہر کا حصہ نظر آتا تھا، کیونکہ اس وقت گلشن معمار اتنا آپ کو پتہ ہے آباد نہیں تھا، ابھی بھی اتنا آباد نہیں ہے، اور ان کے چچا جو تھے وہ اکثر دیر رات تک کھڑکی میں سے جھانکتے رہتے تھے، باہر جو جنگل نظر آتا تھا یا جو خالی علاقہ نظر آتا تھا یا ہائی وے نظر آتا تھا اس کو دیکھتے رہتے تھے، سگریٹ پیتے رہتے تھے۔ خیر، اسی طرح کی ایک رات تھی، ان کی پیدائش ہو چکی تھی، ان کے جو چچا ہے وہ کھڑکی میں کھڑے ہوئے تھے، ایک کے بعد ایک سگریٹ پیتے چلے آ رہے تھے، اور جو بھی ان کی یادیں تھیں یا جو بھی ان کی زندگی تھی اس کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اسی دورانیے میں چچا جو تھے ان کو محسوس ہوا کہ جیسے کوریڈور جو ہے وہاں پہ کوئی موجود ہے یا کوئی چل رہا ہے یا کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، یا باقاعدہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی باتیں کر رہا ہے۔ عام طور پہ ان کے چچا یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ اتنی رات میں کوئی وہاں پہ موجود ہو سکتا ہے یا باتیں کر سکتا ہے، اور ایسے ہی ان کا گمان تھا، انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میرا وہم ہو، باہر سے آواز آ رہی ہو۔
لیکن بات یہ بھی تھی کہ باہر سے آواز آتی تو کیسے آتی، کیونکہ ان کے بنگلے یا ان کے گھر کے علاوہ وہاں پہ کوئی گھر موجود نہیں تھا۔ خیر انہوں نے اگنور کیا، پھر جب دوبارہ سے آواز آنے لگی اور باقاعدہ محسوس ہونے لگا جیسے کہ کوئی موجود ہے یا کوئی اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا ہے، تو ان کے جو چچا ہیں انہوں نے باقاعدہ کوریڈور کی طرف دیکھا، اور جب انہوں نے کوریڈور کی طرف دیکھا تو جہاں پہ کوریڈور اینڈ ہوتا ہے وہاں پہ ایک عورت ہے جو کھڑی ہوئی ہے، جس نے باقاعدہ برقع پہنا ہوا ہے، اور اس کا جو منہ ہے وہ آگے کی طرف ہے، یعنی اس عورت کی جو پیٹھ ہے وہ ان کے چچا کو نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے جو دیکھا تھا یا جو عورت ان کو نظر آ رہی تھی یہ اپنے ہوش و حواس میں تھے، ان کو پتہ تھا کہ کیا دیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے سوالات تھے جو ان کے ذہن میں تھے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ یہ کون ہے، دوسرا سوال یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی ہاؤس میڈ ہو، یا جیسے گھر میں کام کرنے والی ماسی وغیرہ ہوتی ہے وہ ہو، تو یہ انہی خیالات میں گم تھے۔ ظاہر سی بات ہے ان کے گھر میں جو افراد موجود تھے ان میں سے تو کوئی نہیں تھی۔ اب یہ جو اسپیل ہے یعنی جو دورانیہ ہے وہ 15 سیکنڈ کا ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ 15 سیکنڈ تک ان کے چچا اس کو دیکھتے رہے اور وہ آگے کی طرف دیکھ رہی تھی، اور یہ حیران ہوتے رہے کہ آخر کون ہے یہاں پہ، کیا کر رہی ہے۔ خیر ان کے جو چچا تھے ان کی جب اس کے پاؤں پہ نگاہ پڑی یا پاؤں کی طرف دیکھا تو وہ بتاتے ہیں کہ اس کا منہ تو آگے کی طرف تھا، لیکن اس کے جو پاؤں تھے یا پنجے تھے وہ ان کی طرف تھے۔ اب یہ جو دور تھا ظاہر سی باتیں موبائل وغیرہ آنے شروع ہوئے تھے لیکن اتنے کامن نہیں تھے۔ خیر جب انہوں نے یہ دیکھا تو ان کو اندازہ ہو چکا کہ یقیناً یہ کوئی چڑیل ہے یا کوئی اس طرح کی مخلوق ہے، تو میں جیسے تیسے کر کے اس سے جان چھڑاتا ہوں، جلدی سے فوراً سے جتنا جلدی ہو سکا وہ کمرے کے اندر آ گئے، اور انہوں نے دروازہ اس قدر زور سے بند کیا جیسے کہ وہ خود چاہتے ہوں کہ بہت زور سے بند ہو، کیونکہ اگر زور سے بند ہوگا تو ایک آواز کریٹ ہوگی، اور جب آواز کریٹ ہوگی تو اس پورے گھر میں، اس بنگلے میں جو بھی لوگ ہوں گے وہ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، آخر اتنی زور سے ان کے چچا کا گیٹ کس نے بند کیا ہے، اللہ خیر کرے کچھ ہو تو نہیں گیا۔ خیر بہرحال جیسے ہی انہوں نے دروازہ بند کیا ان کے اوسان خطا ہوئے تھے، ان کی حالت غیر ہو چکی تھی، یہ شدید خوف کا شکار تھے، ان کو لگ رہا تھا کہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اب یہ نہیں بچیں گے۔ بہرحال اسی سوچ کے اندر ایک دم سے کسی نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا، اور پہلے تو یہ سمجھے کہ شاید یہ وہی عورت ہے یا وہی چڑیل ہے جو باہر موجود ہے۔ خیر اسی دورانیے میں باہر سے ان کی جو بہن تھی، یعنی جن کی کہانی ان کی جو پھپھو تھی، ان کی آواز آنے لگی، پوچھنے لگی خیریت تو ہے، کیا ہو گیا، بتاؤ کیا ہوا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنی بہن کی یعنی ان کی پھپھو کی بات سنی یا آواز سنی تو ان کو تھوڑا سا اطمینان ہوا کہ شکر ہے میری بہن آ چکی ہے، اب میں اس کو سارا قصہ یا سارا واقعہ سناتا ہوں اور یقیناً یہ میری مدد کرے گی، اور میرا جو خوف ہے وہ بتدریج کم سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ انہی امیدوں کے ساتھ جیسے ہی انہوں نے گیٹ کھولا تو یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا، صرف ان کی بہن کی یعنی جنہوں نے اسٹوری بھیجی ان کی پھپھو کی آواز آئی تھی، اور وہاں پہ کوئی کھڑا ہوا نہیں تھا، نہ موجود تھا۔ اب ان کو یقین ہو چلا تھا یہ بہت برے پھنس چکے ہیں، یقیناً یہ جو عورت ہے، یہ جو چڑیل ہے، یہ بھی اسی کی سازش ہے یا اسی کی آواز ہے۔ خیر انہوں نے جو بھی آیات وغیرہ آتی تھیں وہ پڑھنا شروع کی، اور خاص طور پہ جو چاروں کل تھے مسلسل ان کا ذکر کرتے رہے، ان کا ورد کرتے رہے۔ جیسے تیسے کر کے یہ رات تو گزر گئی۔ بہرحال اگلی صبح ناشتے پہ انہوں نے سب کو بتایا کہ ایسے ایسے ہوا تھا اور میں اتنا پریشان تھا، اور اگر یہ آیت وغیرہ مجھے نہیں آتی ہوتی تو شاید میں کل مر جاتا۔ خیر ان کی بات سننے کے بعد سارے کے سارے لوگ بہت بری طرح ڈر چکے تھے، لیکن وہ جو چچا تھے وہ ظاہر سی باتیں آزاد تھے، ابھی نئے نئے ابروڈ سے آئے تھے اور بہت ساری ان کی آزاد خیالی موجود تھی ان کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو اس گھر میں نہیں رہ سکتا، حالانکہ یہ گھر نیا بنا تھا، ان کی مرضی کا بنا تھا، ان کی مرضی کا کمرہ تھا، ایون کہ ایک ایک چیز ان سے پوچھ کے لی گئی تھی۔ خیر جیسے تیسے کر کے جو چچا تھے ان کے وہ اپنے قریبی عزیز کے پاس چلے گئے جو ان کا دوست بھی تھا اور ان کا سالہ بھی لگتا تھا۔ اب جب ان کے چچا وہاں پہ سیٹل ہو گئے تو اس کے بعد ان کے چچا بتاتے ہیں کہ شروع میں تو وہاں پہ بھی ان کے معاملات نارمل رہے، لیکن آہستہ آہستہ کر کے وہاں پہ بھی مختلف مشکلات انہوں نے فیس کی، جیسے کہ جب سے وہ وہاں پہ گئے تھے ان کو ایک عجیب سی ان ایزینس فیل ہوتی تھی، یعنی ان کو عجیب سا لگتا تھا، جیسے اطمینان نہیں تھا، اور ہر چیز میں اندھیرا اندھیرا لگتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ یہ تو بہت ویران گھر ہے، بہت چھوٹا گھر ہے، یہ اس گھر میں جیسے ان کا دم گھٹ جائے گا، اور مختلف چیزیں ان کو فیل ہونے لگتی تھی۔ جیسے کہ ان کے چچا بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کو ایک دم سے احساس شروع ہوا جیسے کہ کوئی قریب ہے یا ان کے بہت قریب آ کے بیٹھ گیا ہے، یا کوئی ان کے بالکل برابر میں بیٹھا ہوا ہے۔ پہلے تو یہ نماز کی طرف فوکس کرتے رہے، دھیان دیتے رہے،
لیکن جب ان کو محسوس ہوا کہ باقاعدہ جو بھی شخص آ کے بیٹھا ہے اس کا جو پاؤں ہے ان کے گھٹنے سے لگ رہا ہے، تو یہ بہت بری طرح خوف کا شکار ہو گئے۔ خیر انہوں نے جب سلام پھیرا تو وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جو ان کی چچی تھی وہ واش روم گئی ہوئی تھی، چینج وغیرہ کر رہی تھی یا ان کو کوئی کام تھا جو بھی، تو باقاعدہ ان کو محسوس ہوا کہ ان کے جو کمرے کے باہر ہے، یعنی واش روم کا جو گیٹ ہے اس کے باہر کا جو حصہ ہے وہاں پہ باقاعدہ کوئی موجود ہے، اور جو لائٹ کا جو شیڈ ہوتا ہے وہ شیڈ بتا رہا ہے کہ کوئی دو پاؤں ہیں جو آگے کی طرف رکھے ہوئے ہیں، یعنی کوئی واش روم کے گیٹ کے بالکل باہر کھڑا ہوا ہے۔ اور باقاعدہ کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد وہ جو بھی شخص تھے جو باہر کھڑا ہوا ہے اس نے باقاعدہ جو ان کے واش روم کا گیٹ تھا اس پہ اسکریچز مارنا شروع کر دیے۔ جیسے عام طور پہ آپ کے اگر ناخن بڑے ہوں، اپنے ناخن سے اگر آپ کسی چیز کو اسکریچ کرتے ہیں یا اپنے ناخن کسی چیز پہ رگڑتے ہیں تو جو آواز کریٹ ہوتی ہے ویسی آواز کریٹ ہو رہی تھی۔ اب ان کی چاچی جو تھی وہ واش روم کے اندر کی طرف تھیں، باہر سے آواز آ رہی تھی، اور اتفاق ہے کہ اس وقت گھر میں کوئی موجود بھی نہیں تھا۔ خیر ان کی چاچی بہت بری طرح ڈر چکی تھی اور وہاں پہ یہ ویٹ کرتی رہیں، تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ واش روم میں رہیں۔ جب ان کو محسوس ہوا کہ وہ جو سایہ تھا یا وہ جو بھی شخص تھا جو واش روم کے گیٹ کے باہر کھڑا ہوا ہے وہ چلا گیا ہے، تو یہ واش روم سے نکل کے باہر آئیں۔ اچھا ان واقعات کے بعد ان لوگوں کے اندر ایک کنفیوژن کریٹ ہو چکی تھی، اور وہ جو کنفیوژن تھی وہ ایک کنفیوژن تھی کہ جو پہلے جہاں گھر بنایا تھا، جو بنگلہ بنایا تھا گلشن معمار میں، وہاں پہ جو واقعات ہو رہے تھے ان میں اکثر واقعات کا جو تذکرہ ہے وہ چچا کرتے تھے، اور یہ جو نیا گھر تھا جہاں پہ چچا چلے گئے تھے اپنی مرضی سے، یہاں پہ بھی ان کے چچا اور ان کی چچی کے ساتھ یہ واقعات پیش آ رہے تھے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی ان کو نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا یا کوئی ان کے پیچھے لگا ہوا تھا، یا ان واقعات کا تعلق صرف چچا یا چچی سے تھا؟ کیونکہ ان کی فیملی میں اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ کیونکہ چچا یا ان کی بیوی کے ساتھ یہ واقعات پیش آ رہے ہیں تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے کہ کوئی ان دونوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ لیکن یہ جو بات تھی یہ کچھ عرصے تک چلی، اس کے بعد یہ جو واقعہ ہونے والا تھا اس نے یہ ساری چیزیں کلیئر کر دی تھیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی دادی اور ان کی چچی دونوں نماز پڑھ رہے تھے، عشاء کی نماز کا ٹائم تھا، اور دونوں نے باقاعدہ دیکھا یا محسوس ہوا نماز کے دوران کہ جیسے کوئی لیفٹ سائڈ پہ ان کے برابر میں آ کے بیٹھ گیا ہے، اور جیسے ہی ان لوگوں نے سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد ان لوگوں نے لیفٹ سائڈ پہ دیکھا تو یہ دونوں دیکھ کے ڈر گئیں، ان کی چیخیں نکل گئیں کہ وہاں پہ ایک ٹی وی ٹرالی رکھی تھی اور اس کے برابر میں ایک کھڑکی تھی اور کھڑکی کے برابر میں ایک گیٹ تھا۔ تو ٹی وی ٹرالی اور گیٹ کے درمیان جو کھڑکی تھی اس کھڑکی کے اوپر باقاعدہ ایک عورت ہے جو کھڑی ہوئی ہے، اور اس نے ویسے ہی برقع پہنا ہوا ہے اور بہت ہی کوئی خوفناک اس کی شکل ہے، جیسے کہ کوئی بھیانک شکل ہے، اور اس کے بہت ہی کوئی گندے سندے سے بال ہیں، اس کے منہ پہ لاکھوں جھریاں ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک خوفناک شکل کی مالک عورت ہے جو کھڑکی میں سے اندر جھانک رہی ہے۔ اور مزے کی بات یہ تھی جو کھڑکی تھی اس کے باہر کا جو حصہ تھا وہاں پہ نہ کوئی چھجا موجود تھا، نہ کوئی گیلری تھی، اور نہ کوئی ایسا طریقہ تھا کہ کوئی عورت وہاں پہ کھڑی ہو سکے، کیونکہ یہ جہاں پہ رہ رہے تھے یا جس گھر کا ذکر کرتے ہیں وہ غالباً فرسٹ یا سیکنڈ فلور پہ تھا۔ خیر ان لوگوں نے جب اس عورت کو دیکھا تو چچی جو تھیں وہ جلدی سے ان کی جو دادی تھیں ان کے پاس آ گئیں۔ دادی نے جیسے تیسے حوصلہ کر کے ان کو سمجھایا کہ پریشان نہیں ہو اور زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کرو۔ خیر ان لوگوں نے جیسے ہی آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو عورت تھی وہ غائب ہو گئی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ دادی وغیرہ نے بھی دیکھ لیا تھا تو سب کو یقین ہو چلا تھا کہ یہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، اور جو کچھ واقعات ہو رہے ہیں وہ صرف ان کے چچا کے ساتھ نہیں ہو رہے بلکہ پوری فیملی کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ خیر اس کے کچھ عرصے بعد یہ بتاتے ہیں کہ ان کے دادا کا ایک دم سے انتقال ہو گیا، حالانکہ وہ بہت ہٹے کٹے تھے، اور اس طرح کر کے مطلب بہت سارے واقعات ہونے لگے، اور گریجولی ان کی جو فائنینشیل پوزیشن تھی وہ بری سے بری ہوتی چلی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ جو بہت رچ تھے یا بہت اچھے حالات تھے ان کے حالات خراب سے خراب ہوتے چلے گئے، اور ایون کہ ایک وقت ایسا آیا کہ یہ لوگ جو ہے باقاعدہ قرضوں میں ڈوب گئے، اور انہوں نے پھر جا کے کسی جاننے والے عالم دین سے رابطہ کیا اور ان کو ساری صورتحال بتائی۔ یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو عالم دین تھے وہ بہت دور اندیش تھے، انہوں نے پہلے پورا واقعہ سنا، اور اس کے بعد یہ لوگ جہاں پہ رہ رہے تھے وہاں کا انہوں نے چکر لگایا اور اپنا حساب کتاب لگایا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگ جب سے آئے ہیں جب سے ہی مشکلات کا شکار ہیں، تو میرا مشورہ ہے کہ یہ جگہ جو ہے آپ کو راس نہیں آئی ہے، اگر ہو سکے تو کم از کم اس شہر کو چینج کر لیں، اس شہر سے کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں،
اور اگر آپ کے اختیار میں ہے تو یہ ملک چھوڑ کے کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں۔ بہرحال یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے اسٹوری لکھی ہے یہ بتاتے ہیں کہ پھر ان لوگوں نے سٹی اپنا چینج کر لیا تھا اور 6-7 سال دوسرے نئے سٹی میں گزارے، ان کے حالات دوبارہ سے اسٹیبل ہو گئے تھے اور سب نارمل ہو گیا تھا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ اسٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ اسٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعا کریں کہ اللہ مجھے صحت دے، زندگی دے، سلامتی دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔